अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। लाहौर शहर में ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किए जाने वाला गिरोह बेनकाब हुआ है। अगवा बराए तवान सेल में मौजूद हैं और DSP अंजम तौकीर ने इस गिरोह को न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि 3 लड़कियों को बाजियाब भी करवा लिया गया है। आज की जुर्म कहानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम है। अगवा बराए तवान सेल ने जो बड़ी कार्रवाई की है और एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो ख़वातीन को नौकरी का झांसा देते थे और फिर उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता था और एक ऐसे गिरोह के हाथों फ़रोख्त किया जाता था जो उनको महाना 40 से 50 हज़ार रुपये भी देता था। इन ख़वातीन के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि ये कुछ रोज़ कबल लाहौर से अगवा होती हैं, नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन ऐसा गिरोह जो ख़वातीन को तारता है, उनको ट्रैप करता है और फिर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। ख़वातीन को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता था और जराइम पेशा अफराद के हाथों फ़रोख्त किया जाता था। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ये तय पाते थे और फिर इन ख़वातीन को फैसलाबाद फ़रोख्त करने के बाद इस्लामाबाद भेजा जाता था। इस्लामाबाद में महाना 40 से 50 हज़ार रुपये इनकी इज्जत लुटाने के बाद वसूल भी किए जाते थे। इस गिरोह के हवाले से बहुत से इंकशाफात सामने हुए हैं। एक खातून मुल्ज़मा है जबकि इसके साथ मर्द हज़रात जो एक मुतहरिक गैंग है वो बेनकाब हुआ है। बहुत से मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन चंद एक मुल्ज़िम मफरूर हैं जिनकी तलाश के लिए अगवा बराए तवान सेल की तरफ से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। DSP CIA अगवा बराए तवान सेल के अंजम तौकीर क्या कहते हैं इस मामले पर, इस पर नज़र डालते हैं। अगवा बराए तवान सेल ने कितनी बड़ी कार्रवाई के बाद कितनी लड़कियां बाजियाब की, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना, पुलिस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार भी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इनिशिएटिव भी है कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। और माशरे में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं रोज़गार की तलाश में और फिर उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है और गलत कामों में डाला जाता है। एक ऐसा ही गिरोह आपने गिरफ्तार किया है, ये नायका कब से काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ नामी ये औरत है जो ये गलत काम में मुलव्वस है या इसकी इंचार्ज है। इन्होंने इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि खातून एक बच्ची महनूर जिसकी कोई 14-15 साल उम्र है, उसकी वालदा और वालिद के साथ वो रहती है। घर में कुछ नाराज़गी, कुछ लड़ाई झगड़ा जिसका रूटीन में होता है, वालिदैन डांटते हैं बच्चों को, वो घर से गायब हो जाती है। अब काफ़ी देर घर वाले उसको तलाश करते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है और उनके मोहल्ले में पहले मुमताज़ नामी औरत रहती रही है। किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये नवाकोट के, लाहौर का इलाका नवाकोट है। लाहौर का इलाका नवाकोट है। वहाँ पे पहले उनकी एक पड़ोसन मुमताज़ बीबी रहती रही है। जो मानूर बच्ची गुम हुई है, इसका उस मुमताज़ बीबी के यहाँ बड़ा आना जाना था। जब वो गुम हुई तो वालिदैन ने उससे रब्ता किया। उस वक्त तक मुमताज़ बीबी अपना घर वहाँ से चेंज कर चुकी थी और रचना टाउन चली गई थी, शदरा के पास। उन्होंने उससे रब्ता किया, उसके पास गए वालिदैन के, हमारी बच्ची नहीं मिल रही और तुम्हारे पास आती है। वो उनको टाल मटोल करती रही। पहले 1-1.5 महीना उसने कहा मेरे पास आई थी, फिर चली गई है। फिर उसने कहा वो मेरे से रब्ता होता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसने कहा कि मतलब उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो टाइम गुजारती रही और इस कार्रवाई में तकरीबन 6 माह गुजरते। मुमताज़ बीबी के घर जो अगवा होने वाली मानूर थी, उसके वालिदैन आते थे, उससे पूछते थे कि उनकी बेटी आपके पास है, मुमताज़ तेरे पास है, तू मेरी बेटी का बता दे। मुमताज़ क्या कहती थी और फिर कितने अरसे बाद फिर लड़की कहाँ से बाजियाब होती है? मुमताज़ जो है इनको टाल मटोल करती रही कि जी मैं पता करवाती हूँ, आई थी मेरे पास, चली गई है। वालिदैन उसकी गरीब लोग थे, मिन्नत तरला करते रहे। बाद में तकरीबन 6-7 माह के बाद वो लड़की किसी नंबर से रब्ता करती है और अपनी माँ से बात करती है कि मैं फैसलाबाद में हूँ और मुमताज़ को पता है मैं कहाँ हूँ। अच्छा, तब उसने नाम बताया कि मुमताज़ को पता है। तो वालिदैन को ये कंफर्म हो गया
اس کے بعد انہوں نے OCU سے رابطہ کیا. جب ہم نے اس کی تفصیل سنی OCU مطلب آرگنائزڈ کرائم یونٹ سے رابطہ کیا, ہمارا سیل سے رابطہ کیا. جی ہمارا جو ادارہ ہے OCU آرگنائزڈ کرائم یونٹ, اس میں رابطہ کیا اس نے. جب ہم نے اس کی بات سنی یا ہمیں پتہ چلا کہ 15 سال 16 سال کی لڑکی ہے اور 6 ماہ سے غائب ہے, اور اب اس کی کوئی اطلاع مل رہی ہے فیصل آباد کی, اور ممتاز جس طرح ممتاز جو ہے وہ اس کو آن نہیں کر رہی, مان نہیں رہی, تو معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ ہمارے سینئر آفیسرز نے میری نگرانی میں ایک ٹیم بنائی, اس پہ ہم نے کام شروع کیا. تو میں نے ان کو کہا سب سے پہلے آپ ممتاز کو ٹچ نہ کیجئے, بلکہ ممتاز کی محلے سے ریپوٹیشن لیں کہ وہ کیسی عورت ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے خفیہ طور پہ ممتاز کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کرپٹ عورت ہے اور اس طرح کے دھندوں میں انوالو ہے, اور لڑکیاں کا جسم فروشی وغیرہ میں اس کی انوالومنٹ ہے. اس سے ہمیں پھر یقین ہو گیا کہ جو میسج یہ بتا رہے ہیں والدین, کیونکہ وہ میسج ہم نے نہیں سنا تھا, والدین کے بقول تھا کہ بچی نے کہا کہ میں فیصل آباد میں ہوں اور ممتاز کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. پھر ہم نے فوری ممتاز کو پکڑا, ممتاز سے پھر انٹروگیشن کرتے کرتے ہم فیصل آباد تک چلے گئے. مقدمہ کب درج ہوا؟ ہاں, جب انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ ہماری بچی کا یہ معاملہ ہے اور ممتاز نے اس کو غائب کیا ہے اور یہ میسج ہمیں آیا ہے, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کی FIR درج کروائی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. FIR کیوں نہیں درج کروائی؟ انہوں نے کہا ممتاز کہتی تھی میں پتہ کروا رہی ہوں, مل جائے گی, آ جائے گی, مل جائے گی مجھے. تو اسی ٹال مٹول میں, یعنی اس کے جو ان سے وہ لارے وغیرہ بہانے لگاتی رہی, اسی میں انہوں نے ٹائم ضائع کیا. 6 ماہ بعد جا کے پھر مقدمہ درج ہوا جب وہ آپ پھر کے فوری طور پہ ہم نے FIR ان کی درج کروائی, ان سے اپلیکیشن دلوائی. پھر ممتاز بی بی کو گرفتار کیا. ممتاز بی بی کو گرفتار کیا, فیصل آباد کے ایک جگہ پہ ریڈ کیا, تو وہاں سے ممتاز بی بی برآمد ہوئی. اور یہ اتنی شاطر عورت ہے کہ اس نے وہ ایڈریس بھی فیصل آباد والا ہمیں نہیں بتایا, وہ بھی جس نمبر سے فون آیا تھا اس نمبر کی لوکیشن لے کے ہم وہاں جو 16 سالہ مانور تھی جو کڈنیپ ہوئی تھی, اس نے ایک ان نون نمبر سے اپنے پیرنٹس سے جب رابطہ کیا, وہی فون نمبر آپ نے پھر ٹریس کیا اور وہاں جا کے اسی نمبر سے ہم اس گھر کے اس ایڈریس پہ پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے, اس لڑکی کا ہم نے بیان سنا, اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی مسکان اور ایک اور تیسری لڑکی ہنا. جب ہم نے ان تینوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سٹوری ہے, ہم تینوں کو ممتاز بی بی نے یہاں پہ بیچا ہوا ہے, اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس نے ماہنور کو جب یہاں پہ بھجوایا تھا, تو یہاں سے ایک شخص ہے جو یہ کام کرواتا ہے, اس سے انہوں نے ریسیو کیا, جسم فروشی کرواتا ہے. جسم فروشی. اس کے بعد دوسری جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, اور اس طرح پر منتھ جو ہے وہ ایڈوانس کے بعد یہ ممتاز بی بی ان لڑکیوں کے پر منتھ پیسے لیتی ہے. وہ فی لڑکی 50,000 سے تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتا ہے مہینے کا. اوکے, ممتاز بی بی پہلے فروخت کرتی ہے لڑکیوں کو, ان سے دھندا کرواتی ہے, جسم فروشی کرواتی ہے, اور پھر اس کے بدلے پھر ماہانہ 40 سے 50,000 90,000 روپے ماہانہ وصول بھی کرتی رہتی ہے. جی ایسے. تو یہ ایک متحرک گروہ ہے, کتنے ارکان ہیں اس میں؟ ایک ممتاز بی بی جیل میں ہے, ایک اس کے ساتھ 2 بندے اور تھے, ایک جیل میں ہے اور ایک نے ابھی انٹرم بیل کروائی ہوئی ہے. تو ان کی گرفتاری کب متوقع ہے؟ جی, جس کو ایک تو گرفتار ہے بندہ, وہ جیل میں چلا گیا, اور ایک بندہ جو رہ گیا اس نے کورٹ سے انٹرم بیل کروائی ہے, اس کی نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم اس کو خارج کروا کے اس کو بھی گرفتار کر کے جیل میں بھجوائیں. ممتاز بی بی سے جب آپ نے انٹروگیشن کی, دوران تفتیش اس نے کیا انکشافات کیے کہ وہ کب سے اس دھندے میں ملوث ہے, کب سے لڑکیوں کو اغوا کرتی ہے, نوکری کا جھانسا دیتی ہے, اور پھر ایک ایسے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں فروخت کر دیتی ہے جو جسم فروشی کا دھندا کرواتا ہے؟ ممتاز بیسیکلی مضبوط اعصاب کی عورت ہے اور ڈھیٹ عورت ہے, اور اس سے مطلب کوئی احساس ندامت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ممتاز اپنے جو جرائم ہیں
ان کو سن کے سوچ کے روتی ہو, پریشان ہو, اور کہ جی میں توبہ کرتی ہوں, اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں, اور اس دنیا میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں ان سے بھی. وہ ایک ڈھیٹ عورت ہے, اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے سامنے وہ چیزوں کو مانتی نہیں ہے اور بتاتی نہیں ہے. آج خود اس کی ثبوت اکٹھے کر کے ہی, جس طرح فیصل آباد ہم اس کی نشاندہی کے بغیر جا کے عورتوں کو پکڑ کے لائے ہیں, اسی طرح اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اس کو ریکور کیا تو اس کے ساتھ کوئی بوڑھا شخص بھی موجود تھا, وہ کون تھا؟ نہیں, وہ وہاں پہ نہیں موجود تھا. ہمیں ممتاز بی بی کے ساتھ انٹیروگیشن, اور جب محلے سے ہم نے اس کی انفارمیشن لی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے, ایک بزرگ آدمی ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ ممتاز بی بی سے ہے, اور اس کو ماہانہ خرچہ ورچہ دیتا ہے جس طرح ان لوگوں کا رواج ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے, اس کے اپنا اس کے علاوہ کوئی ممتاز کا روزگار نہیں ہے. کچھ پیسے اس سے لیتی ہے, کچھ یہ لڑکیوں کے پیسے آتے ہیں, اور وہ بڑا اچھا خرچ کر رہا ہے. اچھا, مانور, ہینا کومل, مسکان, آپ نے جب ریکور کی, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ آپ کو دی؟ ون بائی ون بتائیں. کتنے عرصے سے وہاں پر موجود تھیں؟ کب سے کتنے لوگ ان کو آ کر استعمال کر چکے تھے, ان کی عزت سے کھیل چکے تھے؟ مسکان کو تقریباً سال نہیں ہوا ابھی مانور کو سال مکمل نہیں ہوا, اس کو 6 ماہ سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا. 6 ماہ میں ظاہر ہے مختلف لوگوں نے یہ گھنونا کھیل کھیلا ہوگا اس کے ساتھ. اس کی تعداد تو شاید اس کو یاد نہ ہو, لیکن مسکان کی عمر کتنی تھی؟ ماہنور کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, مانور کی عمر کتنی تھی؟ ماہنور کی عمر کو 15 سے 16 سال تھی, اور 1 سال ہو گیا تھا اسے وہاں. سال تقریباً ابھی نہیں ہوا تھا. اور دوسری جو لڑکی ہے مسکان, یہ آج سے 4 سال پہلے جب اس کی عمر صرف 14 سال تھی, یہ گجرانوالے میں اپنے گھر میں رہتی تھی. اس کی والدہ فوت ہو چکی ہے, والد اس کا ہے. اس کو کسی لڑکے نے فون پہ ٹریک کیا, اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. یہ گجرانوالہ سے لاہور آ گئی. لاہور اس کو وہ لڑکا ملا جس کو اس نے پہلی دفعہ آ کے وہاں دیکھا. اس کا خاندان, گھر بار, اس کو کسی بات کا مسکان کو نہیں پتہ تھا, اور اس کی اپنی عمر بھی ہارڈلی 14-15 سال تھی. لڑکے کی بھی؟ لڑکی کی. ٹھیک ہے. لڑکا کوئی 25-30 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر وہ لڑکا اس نے اپنے ساتھ 2 دن رکھا. 2 دن کے بعد اس کے ساتھ وہ سارے معاملات زیادتی وغیرہ کرتا رہا. 2 دن کے بعد داتا دربار اس کو لے کے آیا, اور وہاں پہ اس کو چھوڑ کے غائب ہو گیا. اوہو. اب مسکان کو وہاں پہ ممتاز بی بی ملی. ممتاز بی بی نے اس کو کہا کہ تم اکیلی ہو, اور چلو میرے ساتھ چلو, میں تمہیں اپنے گھر رکھ لیتی ہوں اور تمہیں کوئی کام سکھا دوں گی. اب مسکان کیونکہ نہ تو 2 دن کے بعد واپس گھر جانے کے قابل رہی, اور نہ ہی آگے اس کو کوئی راستہ نظر آیا, تو درمیانی راستہ تو پھر یہی تھا کہ وہ جو بھی اس کو ممتاز جس کام پہ بھی لگائے وہ لگ جائے. تو یہ تقریباً 4 سال سے مسکان جو ہے یہ ممتاز کے ساتھ رہتی بھی رہی, اس کے گھر میں بھی رہی. اس نے اس کو فیصل آباد بھجوایا, اس سے پہلے اس نے اس کو اسلام آباد بھجوایا, پھر وہ فیصل آباد چلی گئی. اس طرح وہ بیچاری 4 سال سے. تو ہینا کومل کے حوالے سے کیا انکشافات ہیں؟ ہینا کومل جو ہے وہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں. اس کو اس کام میں شاید 8-10 سال ہو چکے ہیں. وہ آج خود بھی اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, کیونکہ اس نے شادی کی تھی, پھر اس کا میاں اس کو چھوڑ کے چلا گیا. 2 بچے چھوٹے تھے. شروع میں وہ ممتاز کے پاس بھی کام کرتی رہی, پھر فیصل آباد آ گئی, پھر اس نے کہیں پہ ڈانس شروع کر دیا, اور اس کے بعد یہ کام شروع کیا. اب وہ باقاعدہ ممتاز خود کام کیا پارلر کا کرتی تھی, جو ان کو پارلر کا کام کہنے کے لیے, کام کا سکھانے کے لیے ان کو بلاتی تھی, پھر ان کو ٹریپ کر کے پھر ان کو آگے فروخت کر دیتی تھی؟ ممتاز کا پارلر اپنا تو کوئی نہیں تھا, لیکن اس کی 1-2 کو جاننے والی تھیں, جس طرح پارلر پہ جاننے والی سے واقفیت تھی, تو ان کو دکھا کے یا ان سے ملوا کے لڑکیوں کو وہ مائل کر لیتی تھی, اپنی طرف مائل کر لیتی تھی. اور لڑکیاں وہ کام
کہ گھر سے جاتے تھے وہاں کتنا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ آپ کو ملے گا؟ موسٹلی جو آج کل لڑکیاں ہیں ان کو جب یہ کہا جائے کہ تم کوئی نوکری کرو تو وہ بھی مشکل لگتا ہے ان کو یہ کہا جائے کہ گھر کی صفائی کرو گے، گھر کا کام کرو تو وہ بہت محنت والا ہے۔ تو کسی لڑکی سے یہ کہا جائے کہ تم پارلر کا کام سیکھو یا کرو تو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ لڑکیوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے پارلر کے کام میں۔ تو وہ جب پارلر کے کام کی بات آتی تھی تو ہر لڑکی جو ہے وہ کہتی تھی ٹھیک ہے جی میں یہ کام سیکھ لوں گی، پھر میں اپنا بیوٹی پارلر بنا لوں گی، پھر میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، پھر میں پیسے کماؤں گی۔ بس اسی طرح سمجھ لیں ناسمجھی میں، بے وقوفی میں وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ ایک نیٹ ورک نہیں ہے، اس طرح کے اور بڑے نیٹ ورک ہیں جو خواتین کو غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مانور کو، کومل کو، مسکان کو، ان تینوں کو لاہور سے فیصل آباد منتقل کیا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں فروخت کیا جاتا تھا جس کے پاس 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ جو بھی پیسے ان کو ملتے تھے، اور پھر بعد میں ماہانہ علیحدہ ملتا تھا۔ تو اس طرح کا گروہ تو لاہور کے مختلف علاقوں میں، لاہور سے باہر مختلف شہروں میں یہ بستے ہیں۔ ان کو کس طرح بریک کیا جائے، خواتین کو تحفظ دیا جائے؟ پولیس کا کام ہے خواتین کو تحفظ دینا، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی یہ مشن ہے کہ خواتین ان کی رڑ لینا، ان کی عزت کو محفوظ بنانا، ان کو سیکیور کرنا ان کی ترجیحات میں ہے۔ تو آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے زیر سایہ کام کرنے والا کڈنیپنگ فار رینسم سیل جس کے آپ انچارج ہیں، کس طرح خواتین کو تحفظ دینے کے لیے پیش رہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں میسج دوں گا سب کو کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، خصوصی توجہ دیں، ان کی نگرانی رکھیں، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ نظر رکھیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں، وہ اگر بچی چھت پہ چلی گئی ہے 2 گھنٹے نیچے نہیں آ رہی تو والدہ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ پھر بچے اگر گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں تو والدین کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ پھر جو بچیاں ہیں بے وقوف ہوتی ہیں، ان کی عمر ایسی ہوتی ہے، اس عمر میں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، 14، 15، 16، 17 سال بالکل بچوں والی عمر ہوتی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ مانور سے پہلے کومل یہاں سے کڈنیپ ہوتی ہے، وہ ایک پیار کے چکر میں گجرانوالہ سے لاہور آ جاتی ہے، کسی لڑکے کے باتوں میں آ کر اپنی عزت سے بھی کھیل جاتی ہے، اور پھر اس کو وہ داتا دربار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کومل کا رابطہ ہوتا ہے ممتاز، پھر آ گیا کریکٹر ممتاز۔ مانور کو تلاش کرتے کرتے 2 خواتین اور آپ نے بازیاب کروا لی، جس میں کومل داتا دربار سے ممتاز کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ اور داتا دربار ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر باہر خواتین، مرد حضرات، کریمنل لوگ میں کہتا ہوں زیادہ نظر آتے ہیں، جو گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک معصوم لڑکی کو گھیرے میں لیا جائے اور اس کو غلط کاموں میں لگایا جائے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ داتا دربار سے یہ لڑکی ممتاز کے ہاتھوں میں آتی ہے، پھر آپ نے مزید کارروائی آگے لے کے چلے، کس طرح پھر کومل تک پہنچے؟ اس کی جب ہم نے پتہ کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ممتاز جو ہے 4 سال پہلے جب کومل اس کے پاس آئی تھی تو کومل کے گھر والوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے FIR درج کروا دی، گجرانوالہ میں بھی ہماری بیٹی اغوا ہو گئی۔ ممتاز کیونکہ شاطر عورت تھی تو اس نے فوری طور پہ کومل کا نکاح اپنے سکے بھائی کے ساتھ کروا دیا، جس کی عمر کوئی 43-44 سال تھی۔ کورٹ میں لے گئی، ایک وکیل صاحب سے ملی ہے، بچی بتا رہی تھی کہ ایک وکیل تھا، اس نے انگوٹھا لگوایا اور مجھے بھجوا دی۔ نہ تو اس نے وہ اپنا خامن دیکھا ہے کون ہے، اور نہ دوبارہ اس سے کبھی ملی، اور عمر اس کی 14-15 سال تھی۔ اور انہوں نے اس کو نکاح نامہ لے کے اس کو رکھ لیا۔ بعد میں جو FIR ہوئی ہے تو کورٹ میں اس کا نکاح نامہ اور ساتھ میں لڑکی کا ایک بیان پیش کر دیا۔ یعنی یہ اس طرح کے لوگ، بلکہ عام لوگ بھی جو کسی لڑکی کو بھگاتے ہیں گھر سے، تو طریقہ کار یہ رکھتے ہیں کہ وہ کورٹ میں لے جا کے 164 سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، جو میجسٹریٹ کے سامنے کوئی عام آدمی بیان دیتا ہے۔
وہ میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بچی کا بیان کروایا. بچی نے کہا جی جو ممتاز اس کو بتا رہی تھی بچی وہ بولتی جا رہی تھی. اس بچی نے کہا میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہوں اور ممتاز کے پاس رہ رہی ہوں, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. یہ کہہ کے اس نے وہاں پہ بیان دے دیا, اور ساتھ میں اس نے کہا جی میں نے فلاں فلاں نامی شخص سے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, میں عاقل بھی ہوں بالغ بھی ہوں, اپنا اچھا اور برا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. جب یہ بیان جب کورٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس اس شخص کو ٹچ نہیں کرتی اور اس کے نکاح نامے پہ ایف آئی آر خارج کر دیتی. اس نے اس کا نکاح بھی کروایا, اور اس طرح اس کے بعد اس کو یہ بتایا, بلیک میل اس کو اس طرح کرتی رہی مسکان کو کہ تمہارا میں نے نکاح کروایا ہوا ہے اپنے بھائی سے, تم کہیں ادھر ادھر چلی گئی یا کسی لڑکے کے ساتھ تمہاری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو تم اس کی بیوی ہو, میں تم پہ ایف آئی آر کروا دوں. یا مسکان کی بات کروں, ٹھیک ہے, جو گجرانوالہ سے آئی تھی. وہ مسکان نام ہے اس کا, جو گجرانوالہ سے آئی ہے, ٹھیک ہے. وہ 4 سال پہلے آئی تھی. تو اس طرح یہ اس کو بلیک میل بھی کرتی رہی کہ میں نے تمہارا نکاح جو اپنے بھائی سے کروایا ہوا, اگر تم ادھر ادھر گئی تو میں تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کروا دوں گی. بچی تھی وہ, اس طرح وہ چلتی رہی اس کے کہنے پہ. تو یہ جو مانور تھی جو نوا کوٹ سے اغوا ہوتی ہے اور پھر فیصل آباد سے آپ اسے بازیاب کرواتے ہیں, کیا اس کے ساتھ بھی کوئی اسٹامپ پیپر یا نکاح نامہ کوئی تحریر لکھی جی ہوئی اس تھی؟ کا ساتھ اس نے کوئی نکاح نامہ نہیں کروایا تھا کوئی بھی, لیکن یہ کیونکہ چلاک عورت تھی, اس نے ایک اسٹامپ پیپر پہ اس کا ایک انگوٹھا لگوا کے لکھوا لیا تھا کہ میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں اس کے ساتھ ممتاز کے ساتھ رہ رہی ہوں, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں, تاکہ کل کو اگر یہ پکڑی جائے جس طرح ہم نے پکڑا ہے تو کہ یہ دیکھیں میں تو اپنی مرضی سے رہ رہی ہے, اس نے نکاح کیا, وہ میری بھابھی ہے. انیشیل انویسٹیگیشن میں تو آپ یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا. اب بہت گہرائی تک آپ کو جب فیصل آباد تک جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیسے گئی لڑکیاں, اس کو کتنے پیسے آتے ہیں, یہ لڑکیاں بیچنے والی ہے, نہ کہ اس نے کسی کو ہمدردی سے اپنے پاس رکھا ہو. ممتاز بی بی جو نائکا کا رول پلے کر رہی ہے, خواتین کو غلط کاموں کی طرف لگا رہی ہے اور ان کے اغوا میں بھی ملوث ہے, فروخت میں بھی ملوث ہے, اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا وہ ایک شادی شدہ ہے یا اس کے بچے بھی ہیں؟ پھر اس دھندے میں کیسے آتی ہے, کون اس کو اس طرف لاتا ہے؟ ممتاز بی بی جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایک قوم ہوتی ہے چنگڑ جن کو ہم کہتے ہیں, اس قوم کی وہ عورت ہے جو چھوٹی جھونپڑیاں بنا کے شہروں کے باہر رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی چلاک بھی تھی جھونپڑی والی؟ جی یہ اس سے بھی زیادہ چلاک تھی. اس نے شادی اس کی ہوئی تھی, بعد میں اس کا خاوند اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. بیٹی میرے خیال 12-13 سال کی ہے, بیٹا بھی 9-10 سال کا ہے. دونوں اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی طرح یہ کام کر. کب سے یہ دھندے میں ملوث ہیں؟ اس کو 5-6 سال ہو گئے ہیں. 5-6 سال ہو گئے. اچھا سر, 3 خواتین کو اغوا کر کے فروخت کرنے والی بی بی ممتاز, وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئی, وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو آپ لوگوں نے دھکیل دیا. جو 3 لڑکیاں ریکور کی, جن کو بازیاب کروایا, جن کی زندگی کو محفوظ بنانے میں آپ نے کردار ادا کیا, وہ کہاں پر ہیں؟ ماہنور جو ہے جس کے لیے ایف آئی آر درج ہوئی اور جس سے سارا معاملہ شروع ہوا, وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی. دوسری 2 لڑکیاں جو ہیں ان سے والدین سے رابطہ فوری نہیں ہوا تھا, ہم انہیں اپنے پاس تھانے میں نہیں رکھ سکتے تھے, اس لیے ہم نے مجسٹریٹ سے آرڈر لے کے انہیں دارالامان بھجوا دی. ٹھیک ہے, دارالامان بھجوانے کے بعد کیا ان کے والدین نے رابطہ آپ سے کیا کہ ان کی بیٹیوں کو ان کے حوالے کیا جائے؟ ابھی ہمارے ساتھ تو میرا رابطہ نہیں ہوا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہم بتا دیتے ہیں دارالامان میں ہے, تو وہ کورٹ میں جا کے پیش ہوتے ہیں کہ جی میری بیٹی ہے, دارالامان میں لے جانا چاہتا ہوں. کورٹ کو وہ سیٹسفائیڈ کرتے ہیں اور کورٹ مطمئن ہوتی ہے ان کی بات سن کے, تو پھر آرڈر کر دیتی ہے کہ بچی ان کے ساتھ بھجوا دی جائے, ورنہ وہ دارالامان میں رہتی. ممتاز بی بی جیسے اور بھی بڑے ایسے کردار ہیں جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں داتا دربار کے باہر یا کوئی اور ایسے رشی ایریا میں, جو خواتین کی تلاش میں رہتے ہیں, انہیں اکیلے دیکھ کے ان کو اپنے جال میں پھنستے ہیں. تو ایسے نیٹ ورک کو بریک کرنے کے لیے اغوا برائے توان سیل کیا کرنے والا ہے؟ کیا کرنے والا ہے یہ تو ہم آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے.
تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیتے، کیا کیا ہے پہلے یہ بتا دیتے۔ بالکل بتائیں۔ اس سے پہلے داتا دربار میں ہم نے ایک کیس بھی کیا جہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ کی جاتی تھی، کم عمر بچے، کم عمر بچے تھے، سرائے تھی ان میں وہ زیادتی کرتے تھے، اس پہ ہم نے اپنے بندے بھجوائے اور بڑا انٹیلیجنس بیسڈ پراپر اس پہ اپنی آنکھوں سے ہمارے بندوں نے دیکھا سارا کچھ، پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی اور جو بندہ وہ کام کروا رہا تھا اس کے بھی ایف آئی آر درج کی، ایون اس سرائے کے جو مالک تھے یا جو جس کے کنٹرول میں وہ تھی، جو اس کا ٹھیکیدار تھا، اس پہ بھی ایف آئی آر درج کی کیونکہ اس کو بھی پیسے جاتے تھے۔ کتنے بچے وہاں سے برآمد وہاں سے ہم نے ٹوٹل 8 بچے برآمد کروائے، ان میں سے 4 بچے والدین کے حوالے ہو گئے، اور ان کو بھی داتا دربار سے ہی پکڑ کے استعمال کیا جا رہا تھا؟ جی داتا دربار کے گرد سے پکڑا۔ یہ ہمارے ساتھ بڑی افسوسناک اور بڑی ایک المیہ ہمارا کہ داتا دربار ایک رحمتوں والی جگہ، ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کی وہ ایک مزار ہے اور رحمتوں والی اور تجلیات والی جگہ ہے، اور ہم نے اس کو بڑے غلط استعمال اور غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وہاں پہ غلط قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اس دربار کے باہر لوگوں نے اڈے بنا لیے ہوئے، اڈے بنا لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا ہے، ان نون لوگ بہت زیادہ وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ ان نون لوگوں کا آنا، گھر سے بھاگے ہوئے لڑکے لڑکیوں کا آنا رہنا، موجودگی ہونا، اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر بچھڑ جانا، کھانے کے لیے روٹی مل جاتی ہے، سونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ سر یہ وہی ہے نا، غربت اور مہنگائی کے ستائے لوگ یہاں پر پھر زیادہ تر لوگ کھانے ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پہلے ہی ایسے 1-2 آپریشن ہم کر چکے ہیں، اور مزید یہ جو آپ نے بات کی کہ اس طرح کے سلسلے اور بھی ہیں، چل رہے ہیں، ہماری 1-2 اور ٹیمیں بھی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور کیئر سٹاف بھی اس پہ بڑا متحرک ہے، ہم اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بیسک فوکس ہے وہ لڑکیاں ہیں جن سے زبردستی یہ کام کروایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو اپنی مرضی سے یہ کام کراتی ہیں تو ہمارا وہ فوکس فی الحال نہیں۔ ہمارا پہلا جو فرسٹ پرائورٹی ہے وہ ہے جہاں جن پہ کو زبردستی اس کاموں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جو گھر سے بھاگ کے آ گئی ہیں، جو کوئی محبت میں ناکام ہو کے آ گئی ہے، کوئی خاوند سے لڑ کے آ گئی ہے، کوئی والدین کے نہ ہونے سے آ گئی ہے، اس میں زیادہ تر ایک اور اہم پوائنٹ جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بروکن فیملیز ہیں، جو میاں اور بیوی کی طلاق ہو گئی ہے، میاں علیحدہ رہ رہا ہے، بیوی علیحدہ رہ رہی، جو ایسی فیملیز ہیں جن میں دونوں میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ماں رہ گئی، ماں نے ایک اور شادی کر لی تو بچے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے، باپ نے اور شادی کر لی تو نئی ماں جو ہے وہ بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ بروکن فیملی جہاں پہ طلاق ہو جاتی ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو داتا دربار میں گرد و نواح میں گھر سے بھاگنے والے بچے، وہاں پہ غلط کاموں میں انوالو بچے، ایون بچے بچیاں، اور ایون چوریوں اور ڈکیتیوں میں چور ڈکیت بھی ہم جب پکڑتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا پراپر انٹرویو لے کے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ جرائم کی طرف کوئی جرم کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، راستے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس طرح کا جرم جس میں چوری کی جائے، ڈکیتی کی جائے، گن پکڑ کے کسی کے سر پہ رکھی جائے اور اس سے پیسے چھین لیا جائے یا کسی کی جیب سے کوئی چیز نکال لی جائے۔ تو وہاں پہ جب میں ان سے بہت گہرائی سے جب جانتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو مجھے ان میں 70-80% جو بچے ہیں جو جرائم میں انوالو ہیں وہ بروکن فیملی کے بچے ہیں، ٹوٹی ہوئی فیملیوں کے بچے، یا ان کے بچے جس کے ماں باپ میں سے ایک مر جاتا ہے یا دونوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ماموں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے، کوئی نانی کے پاس اور کوئی دادی خالہ کے پاس، اور کوئی پھر جرائم پیشہ افراد کے پاس۔ اس وقت وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ تو ایک بدقسمتی ہے ہی،
ان والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں. وہ تو بدقسمت ہیں بچے جن کے والدین نہیں ہیں. وہ بچے بھی بدقسمت ہیں جن کے والدین لڑائی جھگڑا کر کے اپنے اپنے گھر بسا لیتے ہیں اور بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. سر ایسے بھی بڑے بچے ہیں جن کے والدین اگر وفات پا گئے ہیں لیکن وہ تربیت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ برا راستے کا انتخاب نہیں کرتے, وہ اچھائی کا راستہ انتخاب کرتے ہیں, اور پھر آج وہ سرخرو بھی ہوئے ہیں, وہ ایک اچھی پوسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہماری جنریشن ہے ان کو میسیج دینا چاہیے کہ آپ اچھے کام کی طرف جائیں اور اپنا فیوچر بنائیں اور سوسائٹی میں اچھا رول پلے کریں. ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہیں, لیکن میں نے جو جرائم میں اکثریت دیکھی تو وہ مجھے, ہم نے داتا دربار میں, لاری اڈے میں ارد گرد بہت کام کیا پچھلے 1.5 سال میں. بہت سارے بچے ہم نے ایک سیل بنایا ہوا ہے, جس کو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اینٹی کڈنیپنگ OCU گروپ بنایا ہوا ہے. اس میں ہم نے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے. تو اس سال 2024 میں ہم نے ٹوٹل 45 بچے جو ہیں وہ ریکور کر کے ان کے والدین تک پہنچائے. ٹھیک ہے, اس لیے بچیاں دونوں نہیں, اس میں 45 بچے ہیں صرف, اور کتنی بچیوں کے کیسز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. خواتین کتنی ایسی ریکور کرائیں, بازیاب کرائیں؟ خواتین کوئی اس سال کی میرا خیال ہے 8 سے 9 ہوں گی ٹھیک ہے جو ان کے والدین تک پہنچائی. لیکن بچے جو ہیں جن کی عمر 17 سے کم ہے, 17-18 یعنی 12 سال 10 سال سے لے کے 17-18 سال تک کے, وہ 45 بچے ہیں 2024 میں جو ہم نے والدین تک پہنچائے. ان کا ریکارڈ مینٹین ہے ہمارے پاس. یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. اچھا سر, اس طرح کے اور گینگ بھی لاہور میں, لاہور سے باہر متحرک ہیں, خواتین کی عزت سے کھیل رہے ہیں, فروخت میں ملوث ہیں, اور یہ ایک متحرک گینگ خواتین کا استحصال بھی کر رہے ہیں. تو کس طرح خواتین کو تحفظ دیا جا سکتا ہے, سوسائٹی کا کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور والدین کو کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم, یہ جو نئی نسل ہے ہماری, جو جنریشن ہے, ہم کسی لیول پہ بھی اس کی تربیت نہیں کر رہے. ہماری پرائورٹی جو ہماری کلاس کی پرائورٹی ہے, درمیانے لوگوں کی, اور اس سے اوپر بھی, ایون اس سے نیچے بھی, ہم بچے کو ایک افسر بنانا چاہتے ہیں. ہم بچے کو ایک ایسی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں جس سے کل کو وہ بہت سارے پیسے کما لیں. ہم بچے کو ڈاکٹر اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے. ہم بچے کو ڈاکٹر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت سارے پیسے, ہزاروں میں فیس لیتا ہے, اس لیے ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں بچے کی تعلیم پہ توجہ دی جاتی ہے, تربیت پہ نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں تربیت نہ گھر میں ہو رہی ہے, نہ اسکول میں تربیت ہو رہی ہے بچے کی, نہ کالج میں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی کسی لیول پہ تربیت نہیں ہو رہی. آج کل تربیت موبائل, سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے, تو اس کا کیا اثر عام لوگوں پر, بچوں پر, بڑوں پہ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے بچے بڑوں سے سیکھتے تھے. بچوں کے والد بچوں کا آئیڈیل ہوتے تھے, وہ اچھے کام کرتے تھے, بچے وہ سیکھتے تھے. والدین, والدہ, والد ان کو بچوں کو سکھاتے تھے. بڑے بہن بھائیوں سے ڈرتے تھے. والد کا خوف ہوتا تھا, ماں کا احترام ہوتا تھا. وہ چیزیں تھیں, روایات تھیں, اچھا برا کیا ہوتا ہے وہ بھی پتہ تھا. وہ بہت ساری چیزیں, معاشرہ تھا, کمبائنڈ فیملی سسٹم تھے. آپ گھروں میں رہتے تھے, آپ گھروں کے ماحول سے سیکھتے تھے, آپ محلے کے ماحول سے سیکھتے تھے. محلے میں ایک بڑا ہوتا تھا جس کی ساری عزت کرتے تھے. گھر میں بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا تھا. ہیڈ آف دی فیملی والد ہوتا تھا. اس طرح کی بہت ساری جو ہماری خاندانی روایات ہیں وہ سب ختم ہو گئی. بچے کو کسی لیول پہ کوئی اچھی چیز سکھائی نہیں جا رہی. بچہ صرف اور صرف اس کی تربیت اس وقت کر رہا ہے یہ موبائل. جو ہمارا موبائل ہے وہ آج بچے کی تربیت کر رہا ہے. وہ موبائل میں جو دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, جس سے بات کرتا ہے, جس کی خبریں دیکھتا ہے, وہ اس جیسا ہو جاتا ہے. تو آج جو موبائل کی تربیت یافتہ بچے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ میں والدین کو بھی کہوں گا, جس میں میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, والدین کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ بچوں پر نظر رکھ سکیں, بچوں پہ نظر رکھیں, بچوں پہ توجہ دیں,
اور ایک تو میں نے بتایا نا کہ والدین کی پرائورٹی نہیں ہے کہ بچے کو اچھا انسان بنایا جائے، اور دوسرا والدین کے پاس نہیں، ہر والد والدہ بھائی بہن یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو خون ہے اس کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ کامیاب ہو، وہ اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، لیکن بچے اب سمجھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، تربیت لینا نہیں چاہتے، وہ اب سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں، وہ اب فالو کر رہے ہیں کہ فلاں میرا سٹار ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، میں اسی کو فالو کروں گا، وہ ننگا ہو رہا ہے وہ ننگا ہو رہے ہیں، وہ کپڑے اتار رہے ہیں وہ کپڑے اتار رہے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے لوگ اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور پیسوں کے لیے کپڑے اتارنا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جو آپ کی بات سے میں 80% 70% اتفاق کروں گا کہ ان کا جو استاد ہے، جو سارا کچھ ہے، وہ اسی سے سیکھ رہے ہیں، اور والدین اگر چاہیں بھی تو وہ تربیت نہیں کر پا رہے۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ والدین چاہیں بھی تو تربیت نہیں کر پا رہے، لیکن ایک حد تک یہ بھی بات درست ہے کہ والدین چاہتے ہیں تربیت کرنا۔ آپ اور میں اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا، میرا بھائی چھوٹا، میری بیٹی انتہائی اچھے لوگ بن جائیں، لیکن آپ اور میں اس کے لیے پریکٹیکلی محنت نہیں کر رہے۔ ہم لوگ، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ہمارے کول اور فیل میں بہت تضاد ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں منہ سے بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بہت اچھی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن ان پہ میں خود عمل نہیں کر رہا۔ تو جب میرے کہنے میں اور میرے عمل میں، میرے پریکٹیکل میں فرق ہوگا تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ مجھے جتنی اچھی باتیں مجھے منہ سے کرنی چاہیے، زبان سے، اتنا اچھا جب میں پریکٹیکلی ہو جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اچھا سر، یہ جو ہم اغوا کی باتیں کر رہے ہیں، جو خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے اور ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور خواتین کو فروخت کرنے والے بھی خاتون ملزمہ ہی ہیں، ممتاز بی بی، اور یہ ان تک راستہ، ان سے ملنا جلنا، قریب آنا ہمسائے تھے، والدین کو پتہ تھا اس کا کہ یہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو محفوظ نہیں کر سکی۔ بچی اپنی والدین کی اگر بات مان لیتی تو وہ ممتاز کے پاس نہ جاتی۔ یقیناً والدین روکتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا، لیکن وہ گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے، چونکہ گھر کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، تربیت جب ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو بچے پہ تو پورا اثر پڑے گا۔ وہ تو سکون کی تلاش میں کہیں باہر نکل جائے گی، وہ سکون کی تلاش میں باہر نکلی ہے، لیکن کم عمری کی وجہ سے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کے ایک ایسی چیز جو اس کو تحفظ دینا، محفوظ بنانا اس کی ذمہ داری ہے، اسی کو وہ لٹا دیتی ہے عام لوگوں کے درمیان پیسوں کے عوض۔ تو والدین تو یقیناً بچوں کو فیوچر بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو تحفظ بھی دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، اور جب بچے والدین کی نہیں مانتے تو پھر اس طرح کے واقعہ سامنے آتے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، جو بچیاں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ عمر جو ہے 14 15 16 17، جیسے میں نے بتایا کہ یہ عمر ایسی ہے، اس عمر میں بالکل ایک ذہن کچا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچوں والی عمر ہے، اس میں دنیا کا، جہان کا، معاملات کا نہیں پتہ ہوتا۔ سب سے بڑی بات اس میں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے جو والدین ہیں، جو والد ہے، والدہ ہے، جنہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، آپ کی ضرورتیں ساری پوری کرتے ہیں، آپ کے رہن سہن، کھانا پینا، والد مزدوریاں محنت کرتا ہے سارا دن، شام کو گھر آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے آتا ہے۔ ایون ان کلاس کے لوگوں میں اکثریت ایسی عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں، لوگوں کے فرش صاف کرتی ہیں، رات کو وہ تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سے پیسے لے کے اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، کوئی چیز کھانے کو ملتی ہے تو وہ ساتھ باندھ لیتی ہیں کہ میں بچوں کے لیے لے جاؤں۔ کوئی چیز باہر سے اچھی لگتی ہے تو وہ خود نہیں کھاتی، بلکہ باپ بھی خود نہیں کھاتا، باپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ تھوڑی سی لفافے میں ڈال کے گھر لے کے جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں۔ اب جو ماں باپ اپنے منہ سے نوالا نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خون اور پسینے سے روٹی روزی اکٹھی کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، چادر، چار دیواری، گھر، پنکھا، بجلی دے رہے ہیں، تو بچیوں کو اتنا پتہ، اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ
جن سے ان کا کوئی تعلق، واسطہ، رشتہ، دوستی، محبت کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. لڑکیاں بیوقوفی میں گھر سے نکل جاتی ہیں. جس طرح میں نے ماں نور کی آپ کو بات بتائی، پچھلے اس 1-1.5 سال میں ہم نے ایسے کافی سارے واقعات دیکھے، کافی سارے کیسز ڈیل کیے کہ لڑکی کی فیس بک پہ، فون پہ، واٹس ایپ پہ لڑکے کے ساتھ دوستی ہوگی. پھر وہ اس لڑکے نے کہا مجھ سے ملو آ کے، وہ اس کو ملنے چلی گئی. جب وہاں پہنچی تو آگے سے وہ لڑکا آیا. اب وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہے جس کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، عزت، ہر چیز چھوڑ کے آ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جس لڑکے سے میں مل رہی ہوں یہ کون ہے، انسان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ درندہ ہے، یہ مجھے بیچ دے گا، مجھے میرے ٹکڑے کر دے گا، یا مجھے اپنی جنسی خواہشات کے لیے استعمال کر کے شاید کہیں اور چھوڑ. مطلب اس کو کسی بات کر، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکا جو فون پہ میری تعریفیں کرتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت میں اپنی گھر بار، رشتہ داری، ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں. اب یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کی عمر ہے، یہ بیوقوفوں کی عمر ہے، یہ اس عمر میں اتنی عقل نہیں ہوتی، وہ چلی جاتی ہے. جب وہاں پہ پہنچتی ہے، جس طرح مسکان کی میں نے بات بتائی، گجرانوالے سے لاہور آئی، لاہور آگے لڑکا ملا، اس نے 2 دن رکھا، 2 دن میں اس کا دل بھر گیا. اس کے بعد اس نے لڑکی کو چھوڑا اور اپنے کام کار کے نکل گیا. آج تک اس لڑکے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھا. بالکل. خواتین کو اپنی عزت کا خیال رکھنا اور اپنی زندگی کو محفوظ بنانا یہ ان کی ترجیحات میں ہونا چاہیے، لیکن ہم نہ جانے کیوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں جو ان کا جنسی استحصال بھی کرتے ہیں، ان کو فروخت بھی کر دیتے ہیں، اور ماہانہ پھر جسم فروشی کے دھندے میں وصول کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس طرح کے دھندوں سے بچنے کے لیے ماں باپ کا جو مشورہ ہے، جو تربیت ہے، اس کو مد نظر رکھنی چاہیے اور اپنے والدین پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل مخلص سانہ رائے ہوگی، مخلص ہوں گے، ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کو دھوکہ دیں گے تو پھر باہر بھی دھوکہ ہی کھائیں گے، اور یقیناً آپ کی عزت سے بھی کھیلا جائے گا اور آپ کو خواب بھی دکھائے جائے گے، لیکن اصل میں آپ کا جو چہرہ ہے وہ سوسائٹی میں نہ دکھلانے کے لائق ہوگا. پھر آپ اپنا چہرہ چھپائیں گے اور والدین آپ سے انکاری کریں گے کہ وہ ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی ان کے ساتھ تعلق کبھی رہا ہے. تو یقیناً آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کسی غیروں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہیے. اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.